नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना अव्वला बैतिन वुज़िअ लिन्नासि लल्लज़ी बिबक्कत मुबारकम व हुदल लिल आलमीन बिही आयातुम बय्यिनातुम मक़ामु इब्राहीम व मन दखलहु काना आमिना। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आजकल मुसलसल हमें हर तरफ से हज के बारे में ही खबरें आ रही हैं। हम कभी सुनते हैं कि फ़लाँ शख्स हज पर जा रहा है और फ़लाँ को हज बैतुल्लाह की शहादत हासिल हो रही है और हम उन्हें देखते हैं, उनसे मिलते हैं और हमारे दिल में भी हज बैतुल्लाह की शहादत जो है वो अंगड़ाइयाँ लेती है और ये ज़रूरी भी है। आइए हम कोशिश करते हैं कि हज का जो इस्लामी तसव्वुर है उसे मुकम्मल तौर से समझने की कोशिश करें। मैं आप लोगों को हज का तरीक़ा नहीं बताऊंगी, ना ही वो वाक़यात में बयान करूंगी जो कि तमाम बहनों को पता है उससे मुंसलिक, बल्कि मेरी ये कोशिश होगी कि मैं मुख्तसर अंदाज में हज की जो इस्लामी रूह है, हज का जो इस्लामी तसव्वुर है वो पेश करने की कोशिश करूं। इसे समझने के लिए हमें सबसे पहले काबतुल्लाह की और मक्का की जो तारीख़ी हैसियत है उसे जहन में रखना ज़रूरी है। ये जो आयत हम लोगों ने अभी सुनी कि बेशक सबसे पहला घर जो कि लोगों के लिए बनाया गया वो मक्का मुबारका में है और ये हिदायत है, हिदायत का मरकज़ है दुनिया वालों के लिए। उसमें कुछ निशानियाँ भी हैं, खुली हुई रोशन निशानियाँ भी हैं, जिसमें से एक मकाम इब्राहीम है और जो उसमें दाखिल होगा वो अमन वाला हो जाएगा। हम जानते हैं कि हज का ताल्लुक़ जो है वो मक्का मुकर्रमा से है और मक्का मुकर्रमा का नाम कुरान मजीद में बक्का भी आया है, उम्मुल कुरा भी आया है और बलदुल अमीन भी आया है और जो मशहूर नाम है वह है मक्का मुकर्रमा, जिससे हम तमाम लोग मुतारिफ़ हैं। अभी मक्का मुकर्रमा को अल्लाह ताला ने अमन वाला शहर बनाया और इस शहर में अल्लाह ताला ने एक बैतुल्लाह की तामीर फरमाई। बैतुल्लाह की तामीर के बारे में भी हमें थोड़ी सी मालूमात जानना ज़रूरी है कि बैतुल्लाह की जो तामीर हुई वो कितनी मरतबा हुई और कब हुई और किस तरीक़े से हुई। मैं आपको मुख्तसर बताती हूँ कि सबसे पहले बैतुल्लाह की तामीर फ़रिश्तों ने की थी। बैतुल मामूर के जो 7वें आसमान पर एक घर है उसके बिल्कुल नीचे ज़मीन पर फ़रिश्तों ने अल्लाह के हुक्म से बैतुल्लाह की तामीर की थी। जो बैतुल मामूर आसमान पर है वहाँ पर फ़रिश्ते उसका तवाफ़ करते रहते हैं और इंसानों के तवाफ़ के लिए अल्लाह ताला ने फ़रिश्तों को हुक्म दिया कि ज़मीन पर बैतुल्लाह शरीफ की तामीर करें। उसके बाद दोबारा जो इसकी तामीर हुई वो आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाई। जब आदम अलैहिस्सलाम दुनिया में आए फिर उसके बाद वो अल्लाह के हुक्म से उन्होंने बैतुल्लाह की काबतुल्लाह की तामीर फरमाई। उसके कुछ अरसे बाद फिर और फ़र्जंदान आदम ने उसकी तामीर की और उसके बाद फिर जो सबसे अहम जो तामीर है जिसका हमें बहुत तफसील से इल्म है वो है इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम की तामीर। और उसके बाद जो है तो कबीला जुरहुम जो इस्माइल अलैहिस्सलाम की नस्ल से थे उन्होंने तामीर की। उसके बाद हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जद्द अमजद कुसै इब्न किलाब जो थे उन्होंने इसकी तामीर फरमाई। उसके बाद कुरैश ने इसकी तामीर की उस वक्त जबकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ पर मौजूद थे और उन्होंने भी इसमें हिस्सा लिया था और हजर अस्वद को नस्ब करने की जो सालिसी थी उसमें हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी सालिसी फरमाई थी। और उसके बाद फिर अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु ने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जब वो वहाँ के वाली हुए तो उन्होंने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाहिश और उनके नक्शे के मुताबिक उसकी तामीर की और हतीम का जो हिस्सा था उन्होंने उसे काबतुल्लाह में शामिल कर दिया। लेकिन उसके फ़ौरन बाद हज्जाज इब्न यूसुफ जो था उसने वहाँ पर हमला करके हतीम के हिस्से को फिर से उसने वहाँ से निकाल दिया और पहले की तरह काबतुल्लाह की तामीर की। खैर ये एक अपने जहन में रखना है कि काबतुल्लाह की तामीर के मुतालिक असल जो चीज़ हमें समझना है वो है जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने काबतुल्लाह की तामीर की थी। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के मुतालिक हम सूरह बकरा में भी तफसील से पढ़े हैं
اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ کے آخر میں بالکل فرماتے ہیں، ہم شارٹ میں اس کے ترجمہ ہی پیش کریں گے۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے اس گھر کو لوگوں کے لیے مرکز، لوٹنے کی جگہ، ارمنے کی جگہ بنایا تھا۔ یہاں پر امن کی جگہ بنانے سے مراد یہ ہے کہ اس سے پہلے جو تھا وہ مکہ شریف یا اس کے اطراف کا جو ایریا تھا وہ امن والا نہیں تھا، لیکن جس وقت اسے مامن بنا دیا گیا اور ایک بیت اللہ تعمیر کر کے اسے امن کی جگہ بنا دیا گیا، تو پھر جانے سے جانے دشمن بھی وہاں پر اگر آ جائے تو کوئی اسے قتل کرنے کی جرات نہیں کر سکتا تھا، اور اس کے ذریعے سے اطراف کے جو علاقے تھے وہ بھی ایک مخصوص مدت تک کے لیے امن والے ہو گئے۔ وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ ابراہیم مُصَلّىٰ، اور اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بناؤ۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے حکم دیا ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کو کہ وہ دونوں میرے گھر کو پاک صاف کریں، طواف کرنے والوں کے لیے اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے، رکوع و سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ اور ابراہیم علیہ السلام کی وہ تاریخی دعا اس کو ہم یاد کریں گے، اور جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے کہ اے میرے رب تو بنا اسے امن والا شہر، ابھی وہ شہر بسا نہیں ہے، اور اس کے لیے ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے ربی اجعل ھذا بلدا آمنا، اے رب اسے امن والا شہر بنا اور تو رزق دے اس کے اہل و عیال کو پھلوں کے ذریعے سے، ان میں سے جو ایمان لائے، ان میں سے اللہ پر اور آخرت کے دن پر۔ اور اس وقت کو یاد کرو جب ابراہیم اور اسماعیل اسلام اس کی بنیادیں اٹھا رہے تھے۔ یہاں پر ہم جانتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہاجرہ علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کو مکہ مکرمہ کے پاس چھوڑ کر اور واپس چلے گئے تھے، اور اس وقت اسماعیل علیہ السلام بہت چھوٹے سے بچے تھے، لیکن پھر جب وہ دوبارہ تشریف لاتے ہیں مکہ مکرمہ، اس وقت کعبۃ اللہ کی تعمیر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر، اور اس کے بعد پھر وہ جو قربانی کا واقعہ آتا ہے وہ اس کے بعد پیش آتا ہے۔ تو میں یہاں بتا رہی تھی کہ جب وہ لوگ کعبۃ اللہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے تو وہ دعا کر رہے تھے اے ہمارے رب اسے قبول فرما، بے شک تو سننے اور جاننے والا ہے، اے ہمارے رب ہم دونوں کو مسلم بنا دے اور ہماری ذریت میں سے امت مسلمہ بنا دے۔ ہمارے لیے خاص دعائیں مانگی تھی ابراہیم علیہ السلام نے کہ ہماری ذریت میں سے ایک امت مسلمہ بنا کر اٹھانا، اور اس دعا کو اللہ تعالیٰ نے قبول فرمایا اور ہمیں امت مسلمہ کی حیثیت سے یہاں پر بنا کر مبعوث کیا، ہمیں اٹھایا، یہاں پر برپا کیا۔ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، اور ہمیں ہمارے مناسک کے حج سکھا دے، ہماری توبہ کو قبول فرما دے، بے شک تو توبہ قبول کرنے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ پھر ایک اور خاص دعا انہوں نے فرمائی تھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق، اے ہمارے رب اور ان میں ایک ایسا رسول بھیج جو ان میں اللہ تیری آیتوں کو تلاوت کرے اور انہیں کتاب حکمت کی باتیں سکھائے اور انہیں پاک صاف کرے، بے شک تو بہت زبردست حکمت والا ہے۔ کتنی احمد جامع دعا ابراہیم علیہ السلام نے فرمائی آج سے 4000 سال قبل، جس وقت وہ کعبۃ اللہ کی بنیادیں رکھ رہے تھے۔ انہوں نے ہمارے لیے بھی خاص دعا مانگی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی خاص دعا مانگی، جو کہ ہمارے لیے نجات دہندہ ہیں، جو کہ ہمارے لیے ہادی اعظم ہیں، انہیں بھی ہماری امت مسلمہ میں مبعوث کرنے کی دعا ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت مانگی تھی۔ اس کے بعد پھر کچھ عرصے کے بعد اور سورہ ابراہیم میں پھر ان کی ایک دعا آتی ہے، جب ابراہیم اسلام نے فرمایا کہ اے میرے رب ربی اجعل ھذا البلد آمنا، اب دیکھیے وہاں پر تھا ھذا بلدا آمنا، ابھی شہر بسا نہیں تھا، اسے امن والا شہر بنا دے۔ اب یہاں پر شہر بس چکا ہے، پھر دوبارہ دعا کر رہے ہیں اس شہر کو امن والا بنا دے، ھذا البلد آمنا، اس شہر کو امن والا بنا دے، اور مجھے اور میری اولاد کو بتوں کی پرستی سے بچا لے۔ اور یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، اے میرے رب میں نے تو میری ذریت کو یہاں پر آباد کیا ایک ایسی وادی میں وہ غیر ذی زرع ہے، جہاں پر کوئی گھاس تک نہیں اگتی، جہاں پر کوئی کھیتی باڑی نہیں ہوتی، ایسی جگہ پر عند بیتک المحرم تیرے محترم گھر کے پاس میں نے اپنی اولاد کو یہاں پر لا بسایا، اس وجہ سے وجہ فرماتے ہیں ربنا لیقیموا الصلاۃ، اے ہمارے رب اس لیے میں نے میری اولاد کو یہاں پر بسایا تیرے حکم سے تاکہ وہ نماز قائم کریں۔ اتنا اہم مقصد ہے اقامت صلاۃ، جس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وادی غیر ذی زرع میں اپنی ذریت کو وہاں پر ٹھہرایا تھا، وہاں پر بسایا تھا، اور یہ ایک اہم فریضہ اس وقت سے لے کر آج تک ادا ہو رہا ہے کہ وہاں پر کعبۃ اللہ شریف کے پاس
ہم آج بھی دیکھتے ہیں کہ اقامت صلاۃ کتنے نظم و ضبط اور سسٹمیٹک انداز میں ہوتی ہے، ساتھ ہی ساتھ پوری دنیا کے لوگ کعبۃ اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ ایک اور خاص دعا اس وقت جو ابراہیم علیہ السلام نے فرمائی تھی، فجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم، اے اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں کو ایسا کر دے کہ ان کی طرف ان کو شوق ہو، ان کے دلوں میں ایسا شوق ڈال دے کہ وہ اس گھر کی طرف مشتاق ہو۔ یہ دعا بھی ان کی 100% قبول ہوئی۔ اور جہاں آج ہم دیکھتے ہیں کہ پوری دنیا سے لوگ وہاں پر جانے کے شوق ان کے دلوں میں ہوتا ہے، جذبہ ہوتا ہے ان کے دلوں میں اللہ کی محبت کی وجہ سے، اور جس کے پاس ذرائع وسائل ہوں نہ بھی ہوں تو ہر ایک تمنا کرتا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں وہاں پر پہنچائے۔ وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ، یہ دعا دونوں مرتبہ فرمائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، پہلی مرتبہ بھی دوسری مرتبہ بھی، کہ انہیں پھلوں کے ذریعے سے رزق عطا فرما۔ ابراہیم علیہ السلام جانتے تھے کہ وادی غیر ذی زرع ہے، یہاں کوئی پھل نہیں اگتا، حالانکہ اطراف میں پھل کے باغات تھے، طائف میں، مدینہ میں اور دوسرے مقامات پر جو تھے، تو وہاں پر کھیتیاں بھی ہوتی تھیں، پھل وغیرہ بھی اگتے تھے، لیکن مکہ مکرمہ ایسا شہر ہے جہاں پر ایک کھجور بھی نہیں اگتی ہے آج بھی، جو وادی غیر ذی زرع ہے۔ لیکن یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا ثمرہ ہے کہ وہاں پر آج پوری دنیا سے ہر قسم کے اعلیٰ کوالٹی کے پھل وہاں پر پہنچ جاتے ہیں۔ یہ اتنی ان کی دعا کی قبولیت اللہ تعالیٰ نے قبولیت عطا فرمائی۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ سورہ حج میں یہ فرما رہے ہیں، وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ، جب ہم نے ابراہیم اسلام کے لیے اس گھر کی جگہ مقرر کی، اس ہدایت کے ساتھ کہ یہاں شرک نہ کرو۔ بار بار اللہ تعالیٰ بھی یہ فرما رہے ہیں اور ابراہیم اسلام بھی یہ فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہاں شرک نہ کرو۔ ابراہیم اسلام دعا کر رہے ہیں کہ اللہ مجھے اور میری اولاد کو شرک سے پاک صاف رکھ۔ خالص توحید کے مقصد کے لیے، اللہ تعالیٰ کو ایک ماننے کے لیے اور توحید خالص کے لیے اس گھر کی بنیاد ڈالی گئی۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے ابراہیم اسلام سے کہا کہ میرا گھر کو طواف کرنے والوں کے لیے، قیام کرنے والوں کے لیے، رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے پاک صاف رکھ۔ اور جو سب سے اہم بات، وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، لوگوں میں حج کا اعلان فرما دے۔ وہ تمہارے پاس آئیں گے، مطلب بیت اللہ کے پاس آئیں گے، پیدل چل کر بھی اور دبلی پتلی سواریوں پر بھی، ہر دور دراز مقام سے، اور وہ اس لیے آئیں گے کہ وہ وہاں کے منافع کو دیکھیں اور اللہ تعالیٰ کا نام لے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں مخصوص ایام میں، اور ان چیزوں پر اللہ کا شکر ادا کریں جو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے، جانوروں میں سے بھی، اور انہیں اللہ کی راہ میں قربان کریں اور وہ خود بھی کھائیں اور اس میں سے محتاج اور تنگ دست لوگوں کو بھی کھلائیں۔ یہ ساری چیزیں جو ہے تو ہمیں یہ ابراہیم علیہ السلام کے ذکر میں ملتی ہیں۔ اور قرآن مجید میں جو ہمیں حج کے بارے میں، حج کی فرضیت کے بارے میں جو آیت ملتی ہے، وہ بس ایک ہی آیت ہے جو کہ سورہ آل عمران میں ہے، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور لوگوں پر اللہ کا گھر کا حج فرض ہے، ان لوگوں کو جو اس کی طرف پہنچنے کی استطاعت رکھتے ہیں۔ اس آیت کے روح سے امت محمدیہ پر بھی حج فرض کر دیا گیا۔ اور یہ جو ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کا جو حج کے بارے میں جو اعلان اللہ تعالیٰ نے کرنے کا حکم دیا تھا، اس وقت حج کا جو اعلان کیا گیا، اس وقت سے ہی حج بیت اللہ جاری تھا، لیکن دھیرے دھیرے اس میں عجیب غریب رسوم رواج، اس وقت جو حج تھا عجیب غریب رسوم رواج کا ایک مجموعہ بن گیا تھا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے وقت اگرچہ پوری دنیا سے لوگ حج کے لیے آتے تھے، لیکن اس کی روح ختم ہو گئی تھی۔ اس کی کعبۃ اللہ کی حیثیت ایک گویا کہ بت کا گڑھ ہو گیا تھا وہ، اور وہاں پر 360 بت رکھے ہوئے تھے، اور وہاں پر جو لوگ متولی تھے وہ مہنت اور پجاری کی حیثیت رکھتے تھے، لوگوں سے نذرانے لیتے تھے اور وہ اپنے جو ہے تو کاروبار وہاں پر چلاتے تھے۔ بہت عجیب غریب انداز اس وقت تھا جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر مبعوث کیے گئے۔ اور اس وقت پھر جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر مبعوث کیے گئے، اور اس وقت بھی کعبہ میں 360 بت رکھے ہوئے تھے، اور ہمیں یہ تاریخ معلوم ہے کہ 8 ہجری میں جب مکہ فتح ہوا، اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے 360 بتوں کو توڑا، جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا فرماتے ہوئے، اور کعبۃ اللہ سے وہ سارے بت ہٹائے اور انہیں کفر شرک کی گندگی سے پاک کیا۔
یہ لوگ اتنے زیادہ بدبخت تھے کہ 360 بتوں کے علاوہ بھی نعوذ باللہ ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی تصویریں اور مجسمے بھی اس میں وہ لوگ نے رکھے ہوئے تھے۔ ان تمام تصویروں کو مٹایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، مجسموں کو توڑا، ختم کیا اور اسے پھر سے ایک توحید کا مرکز بنا دیا۔ حج کی فرضیت کے بارے میں کچھ اختلافات ہمیں ملتے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ 5 ہجری میں فرض ہوا، کچھ لوگ 6 ہجری میں، اور زیادہ صحیح جو ہے تو وہ 9 ہجری ہے۔ 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا، اس کے بعد 9 ہجری میں یہ آیت نازل ہوئی، سورہ عمران کے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور اس کے بعد یہ آیت نازل ہوئی، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ وہ دینی امور میں اور مدینہ کے انتظامی امور میں مصروف تھے، تو انہوں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر حج بنا کر بھیجا، اور جب ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ امیر حج بنا کر وہاں بھیجے گئے، اس کے بعد وہ آیت نازل ہوئی، انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامہم ھذا، کہ یہ مشرکین جو ہے یہ نجس ہیں، اس لیے اس سال کے بعد یہ لوگ بیت اللہ کے قریب بھی نہ جائیں۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا اور کہا کہ یہ آیت وہاں پر سنا دو، حج کے مجمع میں یہ آیت پڑھ کر سنا دو، اور آج سے اعلان کر دو کہ آج سے کوئی بھی کافر اور مشرک بیت اللہ کے قریب بھی نہیں جائے گا۔ تو جس وقت جس حج کا امیر ابوبکر رضی اللہ عنہ کو بنا کر بھیجے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اس وقت تمام دنیا کے لوگ حج پر آئے تھے، سب نے اپنے اپنے طریقوں سے حج کیا تھا، کافر بھی تھے اس میں، مشرک بھی تھے، اور سچے اہل ایمان بھی پہنچے تھے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ۔ لیکن جب یہ اعلان ہو گیا کہ مشرکین تو نجس ہیں، آج کے بعد وہ اس مسجد حرام کے قریب نہ جائیں، اس وقت سے آج تک وہاں پر کافرین مشرکین کا داخلہ بند کر دیا گیا۔ اور جب 9 ہجری میں 10 ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حج کے لیے تشریف لے گئے، جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حج کی فرضیت کے بعد پہلا اور آخری حج تھا، جسے حجۃ الوداع کے نام سے ہم جانتے ہیں۔ اس کی اپنی ایک الگ تاریخ ہے، اس کا جو خطبہ ہے وہ بھی بہت جامع ہے، انشاءاللہ کسی اور موقع سے اس خطبے کے بارے میں بھی ہم باتیں کریں گے۔ ابھی یہاں پر ہم جو کہہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 ہجری میں حج فرمایا، اور یہ حج جو تھا ان کا زندگی کا پہلا اور آخری حج تھا، اور اس کے بعد پھر غزوہ تبوک کے بعد پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا۔ اب ہم تھوڑا سا حج کے متعلق اس کے میننگ جو ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لغت کے اعتبار سے، یعنی زبان کے اعتبار سے حج کے معنی حج کے جو معنی مطلب جو پراپر معنی ہے وہ ارادہ کرنے کے ہیں، قصد کرنے کے، ارادہ کرنے کے، اور لغوی اعتبار سے کسی باعظمت چیز کی طرف جانے کا ارادہ کرنا، اور شریعت کی اصطلاح میں کعبہ مکرمہ کا طواف اور مقام عرفات میں قیام مخصوص طریقوں سے، ان طریقوں سے جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے اور اس خاص زمانے میں جو شریعت سے منقول ہیں، یہ حج کہلاتا ہے۔ اب ہم جانتے ہیں کہ حج جو ہے 5 بنیادی ستونوں میں سے ایک ستون ہے، اور حج کی فرضیت ہمیں قرآن کریم سے اس ایک آیت کے ذریعے سے ہوئی، اور اس کی پوری ڈیٹیل جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں بتائی ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ ہماری جو نماز، جو عبادتیں ہیں، وہ سب کے سب ہمارے لیے ایک ٹریننگ کا درجہ رکھتی ہیں۔ نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، یہ سب ہمیں جو ہے تو ایک ہمارے لیے ایک تربیت ہماری کرتی ہیں ہر لحاظ سے، دینی و دنیاوی لحاظ سے۔ نماز جو ہے یہ بدنی عبادت ہے، اور روزہ بھی بدنی عبادت ہے، اور زکوٰۃ جو ہے مالی عبادت ہے، لیکن حج جو ہے یہ مالی اور بدنی دونوں عبادت ہے، دونوں طرح کی عبادت ہے، جس میں ایک انسان اپنا مال بھی خرچ کرتا ہے اور اپنے آپ کو مشقت میں بھی لگاتا ہے، اپنے آپ کو تھکاتا بھی، اللہ کے حکم کے مطابق اللہ تعالیٰ نے جہاں جہاں جانے کا حکم دیا حج کے ایام میں، وہاں وہاں جاتا ہے وہ اور ان اعمال کو ادا کرتا ہے۔ اس لیے حج ایک بہت مطلب ایک عبادت میں سب سے بڑا درجہ جو حاصل ہے وہ حج کو حاصل ہے، کیونکہ نماز بھی ہم اپنے یا تو گھر میں پڑھتے ہیں یا محلے کی مسجد میں پڑھتے ہیں، جمعہ کی نماز جو ہے تو جامع مسجد میں پڑھتے ہیں، اور عیدین کی نماز جو ہے تو عیدگاہ میں پڑھی جاتی ہے۔ لیکن حج کے موقع پر، حج کے موسم میں پوری دنیا سے لوگ اکٹھا ہو کر حرم شریف میں کعبۃ اللہ کے پاس نماز کی بھی ادائیگی کرتے ہیں، اور وہاں پر
اللہ تعالیٰ کی اور دوسری جو عبادتیں ہیں، طواف ہے، اعتکاف ہے، یہ ساری چیزیں وہاں پر بہت بڑے پیمانے پر ایک ساتھ جمع ہو کے لوگ وہاں پر ادا کرتے ہیں۔ تو اس طریقے سے حج کو بہت ہی زیادہ اہمیت حاصل ہے۔ حج کی فضیلت بھی بہت زیادہ ہے۔ تو حدیث سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو حج کرے، حج کے لیے جائے، اس کے سارے ارکان اچھے طریقے سے ادا کرے، تو جب وہ واپس ہوگا تو اس کے گناہ ایسے معاف ہو چکے ہوں گے جس طریقے سے وہ آج اس کی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ چونکہ حج میں اتنی زیادہ اللہ تعالیٰ سے تعلق ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے مشقت برداشت کرنی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے اپنے آپ کو لگانا ہوتا ہے، کھپانا ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے پورے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ اور اگر حاجی کے لیے یہ بھی آتا ہے کہ اگر وہ گناہ کے ارتکاب نہ کرے تو 4 مہینے تک کے اس کی دعا مسلسل قبول ہوتے رہتی ہے۔ وہاں پر تو دعائیں قبول ہونے کے مقامات ہیں ہی، ملتزم ہے، حجر اسود ہے، اور جو میزاب رحمت ہے، اس کے ساتھ ہی ساتھ مقام ابراہیم ہے، بلکہ حرم شریف کا ہر حصہ جو ہے اور ہر وقت جو ہے دعا کی قبولیت کے لیے بہت ہی زیادہ موزوں ہے۔ لیکن وہاں سے آنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ کم سے کم 4 مہینے تک، اور اگر کوئی حاجی اپنے حج کا پورا احترام کرتے ہوئے اس کا پورا پاس لحاظ رکھے تو پھر وہ مستجاب الدعوات بھی ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی نظر میں۔ تو یہ حج کے فوائد میں سے یہ ایک چیز یہاں پر ہے، پورے فائدے بھی یہاں پر ہم نہیں بیان کر سکتے۔ اب حج چھوڑنے کا جو گناہ ہے اسے بھی اتنے ہی سنگینی کے ساتھ فرمایا گیا کہ جو زاد راہ کا مالک ہو، سواری کا بھی مالک ہو، بیت اللہ تک پہنچنے کا بھی وہ اختیار رکھتا ہو، جیسے کہ ہم نے اس میں آیت میں پڑھا من استطاع الیہ سبیلا، وہاں پہنچنے کی، راستے تک پہنچنے کی، مطلب یہ اللہ تعالیٰ نے کتنے جامع انداز میں بتایا کہ صرف مالدار پر حج فرض نہیں ہے، اگر وہاں پہنچنے کی طاقت رکھتا ہے، صحت رکھتا ہے، تندرستی رکھتا ہے، معذوری نہیں ہے، اسی پر حج فرض ہے۔ تو یہاں پر حدیث میں آتا ہے کہ جو زاد راہ کا بھی مالک ہو، سواری بھی ہے، پہنچ بھی سکتا ہے، صحت بھی ہے، سب کچھ ہے، اور اس نے حج نہیں کیا تو پھر اللہ تعالیٰ کو کوئی پرواہ نہیں ہے، کوئی یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے۔ یعنی حج جو ہے اتنا اہم فریضہ ہے کہ اسے ہم صرف اس وجہ سے نہیں چھوڑ سکتے کہ ہم مصروف ہیں، بزنس میں لگے ہوئے ہیں یا وقت نہیں مل رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو یہ فرماتے تھے کہ جو لوگ قدرت رکھنے کے باوجود بھی حج نہیں کرتے، میرا دل چاہتا ہے کہ ان پر جزیہ لگاؤں، ٹیکس لگاؤں، مطلب وہ لوگ مسلمان نہیں ہیں۔ ٹیکس ان لوگوں پر لگایا جاتا ہے جو اسلامی حکومت میں اپنے مذہب پر قائم رہ کر اسلامی حکومت میں رہتے تھے اور ٹیکس دیتے تھے، جزیہ دیتے تھے، تو ان لوگوں پر میں باقاعدہ جزیہ لگا دوں، ٹیکس لگا دوں، وہ مسلمان نہیں ہیں، مسلمان نہیں ہیں۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے الفاظ تھے۔ اس طریقے سے ہمیں یہ اندازہ ہو گیا کہ ایسا فرض نہیں ہے کہ اگر ہم چاہیں تو ادا کریں، نہ چاہیں تو نہ ادا کریں، بلکہ ایسا فرض ہے کہ ہر اس مسلمان کو جو کعبے تک جانے کا آنے کی استطاعت رکھتا ہو اور اسے ہر حال میں ادا کرنا چاہیے، خواہ اس کے اوپر کتنی بھی ذمہ داری ہو، کاروبار کی یا پھر جاب کی، کیسی ذمہ داری ہوں، لیکن اگر اسے قدرت ہے وہاں پہنچنے کی اور وہ حج کو ٹالتا رہتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں یہ وعید بھی فرماتے ہیں، کوئی یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے، ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ خیر، ہم آگے بڑھتے ہیں، اور حج کے بارے میں ایک مختصر میں یہ بتا دوں کہ حج میں تو 2 ہی فرض ہیں، وقوف عرفہ، طواف زیارت، لیکن حج کے لیے 5 چیزیں جو ہے 2 فرض ہیں، ایک تو احرام، دوسرے وقوف، تیسرے طواف، چوتھے ترتیب سے سارے کام کرنا، اور 5ویں اسی مقام پر جا کر سارے کام کرنا جہاں کے پر یہ ساری چیزیں مقرر ہیں، مطلب مینا میں جانا، عرفات میں جا کر وہاں وقوف کرنا، اور پھر واپس جا کر وہاں مینا میں قربانی کرنا، پھر طواف زیارت وہاں حرم شریف میں، یہ ساری چیزیں جہاں پر جس وقت مقرر اسی وقت میں کرنا۔ اب یہ تو ہم حج کے بارے میں مختصر سی معلومات ہم لوگوں نے جان لی۔ حج کی جو شرائط میں سے وہ بھی ہمیں پتہ ہے کہ مسلم ہو، عاقل ہو، بالغ ہو، آزاد ہو، صحت مند ہو، وہاں پہنچنے پر قدرت رکھتا ہو، راستہ پرامن ہو، عورت کے لیے محرم کی شرط ہے ضروری۔ اب آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ حج کے کیا فوائد ہیں، کیا ثمرات ہیں، حج کی کیا روح ہے، اسے جاننے کی مختصر میں ہم کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز جو ہے وہ ہے حج کے اندر ایک حرکت، تحریک شروع ہوتی ہے۔ پوری دنیا سے لوگ جو ہے تو کوشش کرتے ہیں، تیاری کرتے ہیں، اور ایک حرکت کی شکل میں سب ایک حرکت میں آ جاتے ہیں دنیا کے کونے کونے سے، سب کچھ چھوڑ کر اور سمٹ کر یہاں پر
وہاں پر آنے کی کوشش کرتے ہیں. سب سے پہلی چیز یہ. دوسری چیز یہ ہے کہ اس کی وجہ سے ایک اجتماعیت جو کہ اسلام کا اصل بنیاد ہے، ستون ہے نا. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی ارشاد فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، سب مل کر اللہ کی رسی کو، دین اسلام کو، قرآن مجید کو، دین کی تعلیمات کو مضبوطی سے تھام لو، تفرقے میں نہ پڑو. تو اجتماعیت سب ایک وقت میں ایک ساتھ. ہم جانتے ہیں کہ وہاں لوگ ایک مہینہ پہلے سے بھی پہنچتے ہیں، کچھ لوگ ایک ہفتہ پہلے بھی پہنچتے ہیں، لیکن سب اپنا اپنا حج نہیں کرتے کہ کوئی جا کے ابھی وقوف عرفہ کر لیا، کوئی جا کے ابھی مینا میں ٹھہر گیا، کوئی جا کے ابھی کنکری مار لیا. جو وقت فکس ہے سب ایک ساتھ جاتے ہیں. 8 تاریخ کو مینا میں ٹھہرتے ہیں، اس کے بعد 9 تاریخ کو عرفات میں جا کے ٹھہرتے ہیں، اس کے بعد پھر واپس آتے ہیں اور قربانی کرتے ہیں، اور اس کے بعد سب جا کے طواف زیارت کرتے ہیں. یہ اجتماعیت. ایسا نہیں ہے کہ ایک مہینہ پہلے سے موجود ہے تو سب اپنے حساب سے اپنے اپنے وقت پر جا کر وہ کام کر لیں. جو وقت فکس ہے اسی وقت پر سب ایک ساتھ اور اللہ تعالیٰ کی کبریائی کا اعلان کرتے ہوئے ایک ساتھ اس فرض کو انجام دیتے ہیں. تو اجتماعیت سب سے بڑی چیز ہے. اور یہ اجتماعیت صرف حج جو ہے ٹریننگ کے لیے ہے، اس کے بعد بھی ہمیں اجتماعیت کو ایسے ہی باقی رکھنا ہے جیسے ہم وہاں جا کر اپنے آپ کو سب ایک سمجھتے ہیں. کوئی کسی بھی رنگ کے ہو، کوئی کسی بھی نسل ہو، کوئی کسی بھی خطے کے ہوں، کسی بھی قوم کے ہوں، کسی بھی وطن کے ہوں، کہیں سے بھی آئے ہوں، سب اپنے آپ کو ایک ہی سمجھتے ہیں، ایک ساتھ ہی سارے کام انجام دیتے ہیں. یہ اجتماعیت، اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے. یہ بعد میں بھی ہماری زندگی میں باقی ہونا چاہیے. اس کے بعد جو ہے مساوات، بالکل برابری. سب ایک طرح کے کپڑے پہنے ہوئے، کوئی فرق نہیں. کوئی بادشاہ ہو، کتنا بھی بڑا ملکوں کا بادشاہ ہو، کوئی فقیر ہو، کوئی امیر ہو، کوئی غریب ہو، کوئی متقی ہو، کوئی غیر متقی ہو، جو بھی ہو، سب کے سب ایک انداز میں، ایک طریقے سے، ایک لباس میں اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوتے ہیں. مساوات کا اس سے بڑا ثبوت ہمیں کہیں پر بھی نہیں ملتا ہے. اس کے بعد یہ ہے اللہ سے محبت. اللہ سے محبت کے لیے ہی لوگ جو ہے تو وہ ہر جگہ سے کھینچ کھینچ کر وہاں پر پہنچتے ہیں، اپنی تمام محبوب چیزیں چھوڑتے ہیں. اور ایک اہم بات یہ ہے کہ جو حج کا مقام ہے، جو کعبۃ اللہ شریف جہاں پر بنا ہوا ہے، مکہ مکرمہ جہاں پر آباد ہے، اگرچہ بہت مبارک شہر ہے، بلد الامین ہے اور مبارک شہر کا خطاب اسے دیا گیا ہے، لیکن ہم یہ بات یاد رکھیں کہ وہاں پر کوئی ایسی رنگینی نہیں ہے، وہاں پر کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے لوگ اپنے دل کے لیے یا اپنے شوق کے لیے یا اپنی تفریح کے لیے وہاں پر پہنچنے کی کوشش کریں. نہ وہاں پر پانی کی نہریں ہیں، نہ وہاں پر ہریالی ہے، نہ باغات ہیں، نہ کچھ ہیں. لوگ خالص اللہ کی محبت میں، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی بندگی کرنے کے لیے، اللہ کے اطاعت کرنے کے لیے وہاں پر پہنچتے ہیں. کہ اللہ کی محبت وہاں پر یہ سب سے بڑا جو عامل ہے وہ اللہ کی محبت. اور یہی اللہ کی محبت تھی جس کی وجہ سے ابراہیم علیہ السلام نے بھی اللہ کے حکم سے اپنے شیر خوار بچے کو اور اپنی بیوی کو تنہا، جب وہاں پر کوئی آبادی بھی نہیں تھی، وہاں پر انہوں نے آباد کیا. اور یہی اللہ کی محبت تھی کہ ہم دیکھتے ہیں کہ حاجرہ علیہ السلام اس پر راضی ہو گئی جب انہوں نے سنا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، تو کہتی تھی کہ اب تو اللہ تعالیٰ ہمیں ضائع نہیں کریں گے. اور ہم جب دیکھتے ہیں کہ وہ اللہ کی محبت میں وہ اپنے چھوٹے سے بچوں کو لے کر وہاں پر قیام کرتی ہیں، اور وہاں پر جب پانی ختم ہو جاتا ہے تو ان کی جو بے چینی ہے، ان کا جو اضطراب ہے اور ان کی جو پریشانی ہے، اس پریشانی کو حج کا ایک رکن بنا دیا گیا اور ہم اسے ایک رکن کے طور پر اسے ادا کرتے ہیں. اور یہ چیز ہمیں سمجھ میں نہیں آتی ہے جب ہم وہاں جاتے ہیں اور جب ہم صفا مروہ سے دوڑتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حاجر علیہ السلام کے اندر کون سی ایسی خوبی رکھی تھی، کون سی ایسی چیز تھی جس کی وجہ سے ایک عورت کو اس کے ایک اضطرابی عمل کو ایک مستقل عبادت کا رکن بنا دیا گیا. اور ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی کچھ نہ کچھ ایسی چیزیں عطا کر دے، تھوڑا بہت تو ہمیں اللہ تعالیٰ نواز دے جس کی وجہ سے ایک جو کمزور ترین عورت تھی انہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کا قیامت تک کے لیے حصہ بنا دیا. تو یہ اللہ تعالیٰ کی محبت جو سب سے اہم چیز ہے حج کا. پھر اس کے بعد ہم جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان دنوں کو دنیا کے افضل ایام قرار دیا ہے نا. اور اس وجہ سے کہ جو
حدیث میں بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ان دنوں میں جو عمل کیا جاتا ہے وہ عمل سب سے زیادہ محبوب ہے۔ وہ عمل کیا ہے؟ وہ عمل ہے حج ہے، طواف ہے، سعی ہے، وقوف عرفہ ہے، تکبیر تشریق پڑھنا ہے، اور رمی جمار کرنا ہے، سعی کرنا ہے، طواف کرنا ہے، ساری چیزیں۔ اور اس کے علاوہ جو لوگ حج پر نہیں جاتے ہیں وہ بھی اپنے گھروں پر تکبیر تشریق پڑھتے ہیں، قربانی کے لیے تیاریاں کرتے ہیں اور جانور خریدتے ہیں اور اسے کھلاتے ہیں پلاتے ہیں، اس میں جو لگتے ہیں یہ عمل جو ہیں، تو حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ محبوب، اس سے زیادہ کوئی عمل محبوب نہیں ہے۔ اور افضل ایام دنیا انہیں کہا گیا، دنیا کے سب سے افضل ترین ایام۔ اور یہ اللہ تعالیٰ سے محبت، اللہ تعالیٰ کا تعلق ہی ہے جو مضبوط ہوتا ہے، جس کی وجہ سے بندہ جو مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اسے اس چیز سے نوازتے ہیں، اسے وہ چیز عطا فرماتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ سے محبت کے اظہار کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ شیطان سے برت کا بھی اظہار کرو۔ تو شیطان کو جو کنکری ماری جاتی ہے وہ اسی کا اعلان ہے کہ ہم اس سے برت کا اظہار کرتے ہیں، اور شیطان کی باتوں میں ہم کبھی بھی نہیں آئیں گے، شیطان کی باتوں کو ہم کبھی بھی اپنی زندگی کا حصہ نہیں بنائیں گے۔ اور اس کے بعد جو آخری چیز ہے حج سے جو ہمیں حاصل ہوتی ہے وہ اپنے نفس کی قربانی۔ ہم جو قربانی دیتے ہیں، جانور قربان کرتے ہیں اللہ کی راہ میں، تو وہ اللہ تعالیٰ صاف کہتے ہیں لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، اللہ تعالیٰ کو اس کا خون اور گوشت نہیں پہنچتا، تمہارے دل کا تقوی اسے پہنچتا ہے۔ تم کتنے تقوی کے ساتھ اپنے مال کو لگا رہے ہو، اس جانور کو اللہ کی راہ میں قربان کر رہے ہو، اور تم اس جانور کی گردن پر چھری نہیں پھیر رہے بلکہ اپنے خواہشات کے نفس پر چھری پھیر رہے ہو، اور اپنے نفس کی خواہشات پر تم کہاں تک کنٹرول کرو گے۔ یہ ساری ٹریننگ اور یہ ساری چیزیں ہمیں حج سے حاصل ہوتی ہیں۔ تو شارٹ میں ایک بار آپ کو یہ پوائنٹ سے بتا دوں کہ ہمیں اس سے تحریک ملتی ہے، اجتماعیت ملتی ہے، مساوات کا درس ملتا ہے، اللہ تعالیٰ سے محبت کی انتہا کس طریقے سے ہو اور کیسے ہم کریں یہ ہمیں ملتا ہے، شیطان سے بیزاری، مساوات کا درس، پھر اس کے بعد نفس کی، ہمارے اپنے نفس کی قربانی، اور جو تقوی جو ہر عبادت کا اور ہر عمل کا لازمی جزو، یہ ساری چیزیں ہمیں حج سے حاصل ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے تو ہمیں اور تمام مسلمانوں کو اس فریضہ حج کی ادائیگی سے ادائیگی کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔